नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है और सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूँ कि सारी दुनिया में, दुनिया के कोने कोने में रमज़ान मुबारक बड़े तुज़्ग व एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है और तमाम बच्चे हों या बूढ़े हों, जवान हों या ख़वातीन हों, तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, उसके राज़ी रखने के लिए और रोज़ों का एहतमाम करते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुबारका में पैदा करने के लिए अल्लाह ताला के बारगाह में सजदा शुक्र बचा लाते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का जहाँ तक सवाल है, ये रहमतों, बरकतों, फजीलतों और राहतों का महीना है और अल्लाह ताला रहमतों की बारिश करता है अपने बंदों पर और जो बंदे होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ों का एहतमाम करते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने के लिए, यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर सारी ज़िंदगी चलाने के लिए रोज़ों का एहतमाम किया जाता है। आप देखेंगे कि रमज़ान मुबारक जैसे ही आते हैं तो तमाम माहौल में एक ऐसा लगता है कि नूर फैल गया है, बरकतें ही बरकतें दिखाई दे रही है। लोग इसार व क़ुरबानी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, हमदर्दी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, खैरात व सदक़ात की तक़सीम का सिलसिला जारी है। अमीर गरीब कोई नहीं देखा जाता, हर कोई, अल्लाह ताला हर किसी को यानी बहुत ज़्यादा रिस्क अता फरमाता है, उसको उनके रिस्क में इजाफा कर देता है। तो बहरहाल जैसा कि मैंने आपको कहा है कि दुनिया के कोने कोने में रमज़ान बड़े एहतमाम के साथ मनाया जाता है और जो गैर मुस्लिम भाई होते हैं वो भी उसका एहतराम करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि बरतानिया के शाह चार्ल्स और उनकी जो रानी हैं, उन्होंने ख़ुद यानी मलिका ने ख़ुद रमज़ान पैकेज के पैकेट से एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर पैक किए ताकि अपने मुस्लिम भाइयों को बतौर तोहफ़ा पेश किया जा सके। तो ये होता है रमज़ान, और रमज़ान में किसी के दिल में कीना कपट, जलन, हसद, ग़ीबत की बीमारी नहीं रहती है, हम ये उम्मीद करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक रोज़ों का सवाल है तो आपको बता दूँ कि कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर रोज़े काफ़ी तवील हैं। मिसाल के तौर पर आप स्वीडन की अगर बात करते हैं या फिर नॉर्वे की बात करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि रोज़ा जो है 20 घंटों का रोज़ा है। सज्जा साहब, वहाँ पर तवील रोज़ा है, यानी दौरानिया जो है रोज़े का वो 20 घंटे है स्वीडन और नॉर्वे में। इसी तरह ग्रीनलैंड और आइसलैंड में आप देखेंगे कि 20 घंटों का रोज़ा लोगों को रखना पड़ता है और लोग बड़े शौक़ से रोज़ा रहते भी हैं। इसके अलावा अगर आप चिली की बात करेंगे या फिर अलजायर की बात करेंगे, अलजायर जो एक अरब मुल्क है, वहाँ पर 16 घंटे 44 मिनट का रोज़ा है। और चिली की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर 11 घंटों का रोज़ा है। अगर ब्राज़ील है, जनूबी अफ्रीका है, अर्जेंटाइन है, और आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, इंडिया है, इंडोनेशिया और दूसरे ममालिक में रोज़ा 12.5 घंटे तवील है। यानी हमारे मुल्क में 12.5 घंटे तवील है, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो मुस्लिम माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को बचपन से ही रोज़े की आदत डाल देते हैं और वो बुढ़ापे तक रोज़ा रहना नहीं भूलते, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा होता है कि जैसे ही रमज़ान मुबारक आते हैं, सहर करते हैं, रोज़ा रह जाते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। फिर आपको बता दें कि जहाँ तक सऊदी अरब का है, मदीना मुनव्वरा का सवाल है, न्यूयॉर्क, अमेरिका और तुर्किया में 13 घंटों का रोज़ा है, यानी दौरानिया 13 घंटों का है। पाकिस्तान में जब आप देखेंगे रोज़े का दौरानिया 12 घंटे 58 मिनट तक है। तो ये 12.5 घंटे हमारे मुल्क में है, पाकिस्तान में तकरीबन 13 घंटे। तो ये जो भी हैं, बहरहाल अल्लाह ताला हर किसी को इसकी यानी आप तौफीक अता फरमाता है कि वो 20 घंटे का रोज़ा हो या फिर 13 घंटे का रोज़ा हो या 12.5 घंटे का रोज़ा हो, वो ज़रूर रखते हैं। जी सजा साहब। ये देखिए किरण, आपने जो है रमज़ान के हवाले से एक हम ये कह सकते हैं कि जो है एक ऐसी बहस छेड़ी है जिससे ये साबित होता है कि रोज़ा अल्लाह ताला ने फरमाया था कि रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और इसका अजर मैं दूंगा। तो अल्लाह मतलब एक के बंदे को देखता है, बंदे की कुर्बानी को देखता है। रोज़ा देखिए, रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है। जी हाँ, इसका मतलब क्या है?
آپ صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں، چاہے کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ناروے کا روزہ دنیا کا سب سے طویل ترین روزہ ہے۔ گزشتہ سال میں دیکھ رہا تھا، ابھی کا وقت مجھے پتہ نہیں، کہ 12 بجے وہاں مغرب ہوتی ہے، رات کے 12 بجے، اور صبح 4 بجے وہاں فجر ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ 12 سے 4 بجے کے بیچ میں آپ افطار بھی کریں گے، عشاء کی نماز بھی پڑھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، سحری بھی کریں گے، اور پھر فجر کا وقت ہو جائے گا۔ تو اتنا مطلب ہے کہ یورپ کے بعض ممالک میں، خاص طور پہ ہم یورپ ان علاقوں کی ہم بات کریں گے جو رشیا اور یورپ کے سرحدی علاقے ہیں، جہاں 24 گھنٹے برف گرتی ہے، جہاں کے موسم جو ہے نقطہ انجماد سے نیچے ہی ہمیشہ تقریباً جو ہے 6 مہینے تک رہتے ہیں، وہاں کے روزے بڑے جو ہے امتحان والے روزے ہوتے ہیں، آزمائش، بڑی آزمائش والے روزے ہوتے ہیں، بڑی جو ہے جد و جہد والے روزے ہوتے ہیں، بڑی مشقت والے روزے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً دیکھیے، چاہے آپ کہیں کی بھی جو ہے ماحول کو آپ دیکھ لیں، تو رمضان جب آتا ہے تو ماحول بڑا روحانی ہو جاتا ہے۔ دن میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، شام میں افطار کرتے ہیں، اور پھر قیام اللیل کا دور، ایک ایسا سلسلہ، قیام اللیل، پھر اس کے بعد پھر تہجد، پھر اس کے بعد جو ہے سحر کا انتظام، پھر اس کے بعد فجر۔ مطلب یہ کہ عصر سے لے کے فجر تک لوگ ہم جو ہے انتہائی جو ہے پر نور ماحول میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ پورے طریقے سے اسلام میں ڈھل گئے ہیں، مذہب میں ڈھل گئے ہیں، پوری طریقے سے لوگوں کے چہروں پہ جو ہے روزوں کا نور جو ہے مڑ آتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ افطاری کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، سحر کا انتظام بھی ہو رہا ہے، تراویح کے انتظام بھی ہو رہے ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے آپ کو، پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے افطار اور سحر کا انتظام بھی کرنا ہے۔ جو کچھ بھی ہو، بہرحال اللہ میاں نے رمضان میں برکتیں رکھی ہیں، رمضان میں رونقیں رکھی ہیں، یہ اللہ کی برکت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں آپ کو ایک الگ ہی ماحول نظر آئے گا، ایک پور نور ماحول۔ آج تصویریں میں دیکھ رہا تھا، دیکھیے دیکھتے دیکھتے رمضان آیا بھی اور 2 روزے ختم بھی ہو گئے۔ دیکھیے کیسی جو ہے، کیسی اللہ کی جو ہے مصلحت ہے، یا پھر کیسی بڑی اللہ تیزی سے گزرتا ہے رمضان، تیزی سے رمضان گزر رہا ہے۔ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ 15 شعبان ہے، اب یہاں سے جو ہے روزے کی تیاری کرو، اپنے آپ کو جو ہے روزوں کے لیے تیار کرو۔ 15 شعبان جیسا کہ جو ہے حدیث شریف بھی ہے کہ 15 کے بعد آپ روزے نہ رکھیں، نفل روزے نہ رکھیں۔ تو بہرحال 15 تاریخ شب برات آئی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اب شب برات آ چکی ہے، اب ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کے 2 روزے، 3 سحر، معاف کیجیے گا 3 تراویح ختم ہو چکی، 3 تراویح 2 روزے ختم ہو چکے۔ رمضان جو ہے، ہم رمضان میں داخل بھی ہوئے، اور کتنی رفتار سے رمضان گزر رہا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے رمضان کی بھرپور برکتیں لوٹنے، دیکھیں لوٹنے کا مہینہ، نیکیوں کے لوٹنے کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ایک ایک نیکی کی ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ روزے کا اجر تو اللہ دے گا، وہ جو ہے بے حساب اجر ہے، اس کا تو آپ حساب کتاب ہی مت رکھیے، کیونکہ روزہ دار آپ دیکھیے اس کی جو ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی جو ہے اس کا، جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو ہے اس کا تقویٰ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ وضو کر رہا ہے، منہ میں پانی جا رہا ہے لیکن حلق میں پانی نہیں جاتا، یہ روزے دار کا تقویٰ ہے، یہ قوت اللہ میاں دیتا ہے روزے دار کو، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے عنایت ہوتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن روزے دار جو ہے کڑاکے کی گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، ہونٹ جو ہے سوکھ رہے ہیں، لیکن وہ وضو کر رہا ہے، منہ میں پانی لیتا ہے لیکن حلق تک پانی نہیں پہنچتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ میاں نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، خالص میرے لیے ہے، اور اس کا اجر میں دوں گا۔ تو روزے کا اجر تو اللہ دے گا، بے پناہ اجر ملے گا، لیکن جو رمضان کی نفل عبادتیں ہیں، جیسے کہ فرائض بھی ہیں، نفل بھی ہیں، جیسے کہ تراویح ہے، جیسے کہ تہجد ہے، جیسے کہ قرآن کا سننا اور سنانا ہے، جیسے کہ قرآن کی تلاوت ہے، یہ سارے جو اجر آپ رمضان میں جو ساری نیکیاں آپ کرتے ہیں، اس کا اجر 70 گنا زیادہ مل رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان جو ہے خاص مہینہ ہے، جس کی جو ہے بہت تقدیس ہے، جس کی بہت جو ہے تاکید ہے، جس کا بہت اہتمام ہے، جس کی بہت رحمت ہے۔ یقیناً اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان رحمتوں کو لوٹنے کی جو ہے توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ اب بھی ایسے ہوں گے جو ہے روزہ نہیں رکھ رہے ہوں گے، اللہ ان کو بھی توفیق دے۔ دیکھیے اور ایسے بھی لوگ ہیں، ہم گزشتہ روز میں دیکھ رہا تھا غزہ میں جو ہے افطار کا جو ہے دستر بچھا ہے،
چاروں طرف جو ہے مٹی کے ڈھیر ہیں. جی ہاں لوگ جو ہے جو بھی دستیاب ہیں ان کے پاس، کسی کے پاس کھجور ہے تو کسی کے پاس کچھ ہے. بہت مشکل سے انہوں نے جو ہے انتظام کیا ہے افطاری کا، اور سڑک پہ افطاری لگی ہوئی ہے. تمام لوگوں کے لیے افطار عام ہے. بہت جو ہے لوگ خوش و خضو، کچھ نہیں ہے ان کے پاس تو مٹی کے ڈھیر ہیں، ان کے گھر تو مٹی کے ڈھیر میں بدل چکے ہیں، کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ان کے جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں کہ کتنے خوش و خضو کے ساتھ وہ رمضان کا اہتمام کر رہے ہیں، کتنے خوش و خضو کے ساتھ وہ جو ہے افطار کا اہتمام کر رہے ہیں. دیکھیے عربوں میں تو یہ روایت ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو وہ اپنے گھروں کو روشنیوں سے سجا دیتے ہیں، قندیلوں سے سجا دیتے ہیں، اپنے دسترخوان کو انواع و اقسام کے جو ہے کھانوں سے سجا دیتے ہیں. لیکن یہاں نہ کھانا ہے نہ قندیل ہے، لیکن جذبہ وہی جذبہ ہے. ابھی تو جو ہے دردناک خبر یہ آئی ہے کہ جو ہے اسرائیل نے ہیومانیٹیرین جو ایڈ تھی آج ہالٹ کر دی ہے. ٹرکوں کو جو ہے سرحد پر روک دیا گیا ہے، جو امداد لے کے، خوراک لے کے جو جا رہے تھے، دوائیاں لے کے جو جا رہے تھے. بنیادی خوراک کیا ہے ان کی؟ بنیادی جو ہے گیہوں ہے، بنیادی خوراک ہے، گیہوں ہے، اور گیہوں کی روٹی بنانے کے لیے جو ہے جو سامان اس کے ساتھ ہوتا ہے. اتنی بنیادی خوراک بھی جو ہے رمضان کے مہینے میں حماس کے، معاف کیجیے گا، غزہ کے روزے داروں کے لیے پہنچنے نہیں دی جا رہی ہے. اللہ رحم کرے گا، اللہ میاں ان کو جو ہے اس کا اجر دینے والا ہے. ان کے درجات تو بہت بلند ہیں، ان کا مقام تو بہت بلند ہے. آج وہ دنیا میں جو ہے بے یار و مددگار ہیں. آج دنیا میں وہ جو ہے نہ گھر سے جو ہے نہ جو ہے کسی کھانے سے ہیں، نہ جو ہے کپڑے سے ہیں. وہ بے یار و مددگار ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ ان کے لیے جنت میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے محل بنائے گا. کل کو ساری دنیا دیکھے گی حسرت سے ان کو. یقیناً مجھے تو یقین ہے. بالکل بالکل انشاءاللہ عز و جل ایسا ہی ہوگا. رشک سے دیکھیں گے، حسرت سے نہیں بلکہ رشک سے دیکھیں گے. بالکل بالکل. اور ویسے بھی ناظرین آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف مٹی کے ڈھیر ہیں، ملبے کے ڈھیر ہیں، اور دوسری طرف دسترخوان بچھے ہوئے ہیں افطار کے، اور ان دسترخوانوں پر کوئی یعنی زیادہ میوے نہیں ہیں، زیادہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، اور لوگ پانی کو بھی ترس رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح آزمائش ہے. یہ صرف آزمائش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اجر اس کا دے گا انشاءاللہ عز و جل. جیسا کہ سجاد صاحب نے کہا کہ دنیا جو ہے انگشت بدنداں ہو جائے گی، حیران رہ جائے گی، رشک سے دیکھے گی ان کا مقام و مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا مقام عطا کیا ہے. تو بہرحال یہ فلسطینیوں کا جب بات آتی ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنسو رواں ہو جاتے ہیں. بے ساختہ ان کا غم، ان کا درد، ان کا رنج و علم میں سمجھتا ہوں کہ عام انسان برداشت نہیں کر سکتا. پھر بھی وہ برداشت کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ماں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، بچوں کے سامنے ماں باپ جام شہادت نوش کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی جس انداز میں وہ ان کا صبر و تحمل ہے، نماز اور صبر سے جس طرح وہ کام دے رہے ہیں، وہ مثالی ہیں، جس کے لیے ہم انہیں سلام کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں پیدا فرمائے. تو بہرحال ناظرین یہ تو رمضان المبارک کی بات رہی، لیکن چونکہ ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ فرقہ پرست درندے کس طرح ہندوستان کو تباہ برباد کر رہے ہیں، تکلیف دہ خبریں ہوتی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے آپ کو واقف کروائیں. تو بہرحال ناظرین ہم آپ کے لیے چلتے ہیں سعودی عرب، اور آپ دیکھیں گے کہ حرمین شریفین میں رمضان المبارک کے دوران جس انداز میں افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، اجتماعی افطار کا، اور اس کے مناظر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں روحانی و نورانی مناظر. آپ اندازہ لگائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز مبارک ہے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، روزے دار امتی آپ کو سلام پیش کر رہا ہوگا، آپ کو درود شریف، درود و سلام پیش کر رہا ہوگا. تو اس کے درجات کس قدر بلند رہے ہوں گے. پھر آپ ادھر دیکھیے کہ حرم شریف میں اللہ کے گھر کے سامنے اللہ کے کعبۃ اللہ کے غلاف کو تھامے وہ بندہ ذکر کر رہا ہوگا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح خوش ہو رہا ہوگا. تو بہرحال ہم سعودی عرب کی جب بات کرتے ہیں تو سعودی عرب کی ترقی کا راز جو ہے، اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب کو
تیل اور قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ آج کا دن یعنی 3 مارچ 1938، سال 1938 ہے، تاریخ ہے 3 مارچ، یعنی آج سے ٹھیک 87 سال پہلے سعودی عرب کے دہران میں تیل کی دریافت ہوئی تھی، اور اس دریافت نے سعودی عرب کی کایا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ یعنی انفراسٹرکچر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہاں تیزی سے یعنی فکس کیا جانے لگا، تیزی سے آگے بڑھایا جانے لگا، معیشت کس طرح وہاں مستحکم ہو گئی، اور سعودی عرب کے عالمی اثر و رسوخ میں کس قدر اضافہ ہوا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 1960 میں سعودی عرب اور 4 ملکوں نے بغداد یعنی عراق کے دارالحکومت بغداد میں اوپیک آرگنائزیشن آف ایکسپورٹنگ آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز بول کے جو ہیں اوپیک کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس کے بعد اس میں کئی ممالک شامل ہوئے۔ تو یہ جو ہے امریکن اون آئل ویل تھی جس نے یہ تیل دریافت کیا تھا۔ اس کے بعد سعودی عرب کی حالت بدل کرے گئی، اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ہندوستانی گئے، وہاں پر امریکی گئے، وہاں پر پاکستانی، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، تمام کے تمام جو مزدور تھے، ورکر تھے، ماہرین تھے، سعودی عرب کا رخ کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جسے نوازنا چاہتا ہے تو پھر نواز ہی دیتا ہے، اور چھپر پھاڑ کر دیتا ہے تو زمین پھاڑ کر بھی دیتا ہے۔ جی بالکل، دیکھیے یقیناً سعودی عرب کی سرزمین آج جو ہے دولت سے مالا مال ہے، قدرتی معدنیات سے، خاص طور پہ جو ہے تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہے۔ یقیناً دیکھیے سعودی عرب کی سرزمین کو ہر زمانے میں جو ہے اولیت رہی ہے، فوقیت رہی ہے، اس کی فضیلت رہی ہے، اس کا جو ہے مقام رہا ہے۔ ہم جو ہے بی بی ہاجرہ کے واقعے کو بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے پیروں کو زمین پہ مارنے کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم زمزم کے وہاں سے جو ہے آب زمزم کے جو ہے وہ جو آب زمزم کی جو وہاں پہ جو بالکل ابل پڑا تھا، وہ زمزم کا جو تحفہ دیا گیا ہے اس کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے رسول ہمارے حبیب، اللہ کے حبیب کے جو ہے قدم وہاں پہ آپ نے قدم رنجا فرمائے، آپ نے جو ہے وہاں سے ساری دنیا کو جو ہے دین کا پیغام دیا، رحمت کا پیغام دیا۔ تو آپ کی رحمت تو ہمیشہ رہے گی وہاں پہ، ہمیشہ اللہ کے رسول کی رحمت ہے وہاں پہ۔ ہم آپ جو ہے تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول کے قدموں کا وہاں پہ پڑھنا ہی جو ہے سب سے بڑی فضیلت ہے اس سرزمین کی۔ تو ایسی فضیلت ہے کہ لوگ سوچتے تھے کہ یہاں صرف صحرا ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یہاں پانی نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں نہ پودے ہیں نہ پیڑ ہیں، یہاں کے لوگ کیسے زندگی گزاریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول کی جو ہے رحمت سے، اللہ کے رسول کی برکت سے آج دنیا کا سب سے زیادہ جو دولت مند اور جو ہے دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال اگر کوئی ملک ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے یورپ کو بھی آپ دیکھ لیجئے، امریکہ کو بھی دیکھ لیجئے، لیکن وہاں پہ وہ سکون نہیں ہے جو ہمیں یہاں سعودی عرب میں نظر آتا ہے۔ خاص طور پہ مکہ اور مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں، جدہ میں ہم دیکھتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں، ساری دنیا کے فروٹس وہاں پہ ہیں، ساری دنیا کا قیمتی بیش قیمت کپڑا وہاں پہ ہے، ساری دنیا کے بیش قیمت فروٹس وہاں پہ دستیاب ہیں، ساری دنیا کے بیش قیمت اناج وہاں پہ دستیاب ہیں، ساری دنیا کے لوگ اپنے پاس جو فصل اگتی ہے اس کی بہترین جو فصل ہوتی ہے اس کو سعودی عرب روانہ کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ چاہے وہ جو ہے اخروٹ ہو، چاہے وہ بادام ہو، چاہے وہ سیب ہو، چاہے وہ زعفران ہو، چاہے وہ پستہ ہو، چاہے وہ ڈرائی فروٹس ہوں، چاہے فروٹس ہوں۔ تو بہرحال جو ہے اللہ کی رحمت ہے اس سرزمین پہ، قدرت ہے خدا کی۔ تو خدا کی قدرت ہے کہ آج ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں دولت کے بھی انبار لگے ہیں، زیر زمین بھی جو ہے تیل کی شکل میں، گیس کی شکل میں دولت کی بالکل جو ہے ایک نہریں جو ہے دوڑا دی ہیں۔ تو یہ خدا کی قدرت ہے اور اللہ کے رسول کی برکت ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سعودی عرب کا سوال ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا دن سعودی عرب کے لیے تاریخی دن تھا۔ 87 سال قبل جب تیل کے چشمے وہاں پر پھوٹ پڑے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ساری دنیا میں سعودی عرب کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا۔ ویسے بھی جو معتمرین جایا کرتے تھے، یعنی عمرہ کی ادائیگی کے لیے یا پھر حج بیت اللہ کے لیے لوگ جاتے تھے، وہی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا سعودی حکومت کے لیے۔ لیکن غربت میں بھی ان لوگوں نے اپنے ایمان
ایمان کو اپنے سینے سے لگائے رکھا. اور آپ دیکھیں گے کہ آج بھی سعودی عرب میں کئی ایسے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے جن کا تقویٰ دیکھ کر ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ اس قدر متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں، اس قدر ہمدرد ہوتے ہیں، اس قدر ان کے دلوں میں ایثار و قربانی کا جذبہ ہوتا ہے. آپ وجہ میں بتاتا ہوں سعودی عرب کی ترقی کی، جو لوگ وہاں جس انداز میں مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، بیماروں کی مدد کرتے ہیں، قرضداروں کو معاف کر دیتے ہیں، قرضداروں کو مہلت دیتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہوگا. لیکن بعض اچھے اور برے ہر طرف رہتے ہیں، جہاں نیکی ہوتی ہے وہاں بدی بھی ہوتی ہے، تو ہمیں اچھے یعنی پازیٹیو جو چیزیں ہیں انہیں لینا چاہیے. تو بہرحال سعودی عرب کی بات ہم نے آپ کو بتائی ہے، لیکن ایک خبر کی جانب چلتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ یہ ریاست تلنگانہ کا ایک ضلع ہے سنگاریڈی. سنگاریڈی کے پاس اب علاقہ ہے سنگاریڈی. سنگاریڈی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ہولناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک بیٹے نے جائیداد کے تنازع پر اپنی ماں کا قتل کر دیا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح ماں تقریباً 9 ماہ تک اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو پیٹ میں رکھتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے. یعنی 282 ڈیز 282 دن تک ماں کے پیٹ میں رہ کر ان کا خون چوستا ہے بیٹا یا بیٹی، وہاں پرورش پاتے ہیں اور بڑی تکلیف ماں سہتی ہے. اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو درد زاہ جسے کہا جاتا ہے یعنی لیبر پین، وہ ایسا لگتا ہے کہ عورت موت کے منہ میں جا کر واپس آ رہی ہے. اس کے باوجود بھی اگر بچے ان ماں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ خاص طور پر ناروا سلوک روا رکھتے ہیں، اسے گالی گلوچ کرتے ہیں، اس کا قتل کر دیتے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ وہ کت قدر بد قسمت اولاد ہے. ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ تو واقعہ پیش آیا سنگاریڈی میں اور ہم اس پہ ضرور تبصرہ کریں گے. لیکن ایک آپ سجا صاحب آپ دیکھیں گے کہ خود ہمارے معاشرے میں کئی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں، چاہے آپ صرف ہندوستان کی بات کریں یا پاکستان کی بات کریں یا دنیا بھر کی بات کریں، وہاں پر حد تو یہ ہوا کہ ماں باپ تربیت نہیں دینے کی وجہ سے، یعنی دینی تربیت سے دور رکھنے کی وجہ سے، قرآن سے دور رکھنے کی وجہ سے، سنت سے دور رکھنے کی وجہ سے اولاد میں لالچ اور دنیا اس قدر رچ بس گئی ہے کہ باپ مر جاتا ہے اور جائیداد کے لیے بیٹا باپ کا انگوٹھا کاٹ لیتا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کتنی شرم کی بات ہے، انسانیت پر ایک بدنما داغ ہے. یہ واقعات ہو چکے ہیں، ہم ایسے ویسے واقعات نہیں بتا رہے ہیں آپ کو، یہ ہو چکے ہیں. کئی ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں اور پڑھے بھی ہیں کہ جائیداد کے لیے باپ کے انگوٹھے مرنے کے بعد بھی اولاد نے اسٹیمپ پر لگا دیے ہیں، پیپر پر لگا دیے ہیں. تو کتنی شرم کی بات ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید میں تک آیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو، اور یہ اولاد ہے کہ ان کا قتل کر رہی ہے، ان کے انگوٹھے کاٹ کر لے جا رہی ہے، ان کے انگوٹھوں یعنی متوفی جو باپ ہے یا ماں ہے اس کے انگوٹھوں کے اسٹیمپ لگا رہی ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کس طرح ہے. تو بہرحال سنگاریڈی میں جو واقعہ پیش آیا سجا صاحب، وہ تلہ پور علاقہ ہے. وہاں پر ایک 52 سالہ خاتون ہے جس کا نام رادھیکا اور بیٹا ہے کارتک ریڈی. ان دونوں ماں باپ میں، ماں اور بیٹے میں جائیداد کے لیے بحث ہوئی اور اس نے چاقو سے اپنی ماں پر 8 وار کیے. اور جب دواخانہ پہنچایا گیا، اسپتال پہنچایا گیا، تو ڈاکٹروں نے ماں یعنی رادھیکا کو مردہ قرار دیا. یقیناً دیکھیں ایک بہت ہی دردناک واقعہ ہے. حال ہی میں ایک خبر یہ بھی آئی تھی حیدرآباد سے کہ ایک نوجوان نے اپنے والد کو جو ہے دن دہاڑے سڑک کے کنارے جو ہے چاقوؤں سے وار کر کے قتل کر دیا تھا. تو یقیناً یہ دل دہلا دینے والے واقعات ہیں، رونگٹے کھڑا کر دینے والے واقعات ہیں، تشویشناک واقعات ہیں. فکر مندی کا جو ہے ضرورت ہے. اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ آج افراتفری کا جو ہے یہ دور اتنا مطلب ہے کہ اتنا خود غرضی کیوں آ گئی ہے انسان میں کہ وہ اپنے ماں باپ کو تک جو ہے بخشنا نہیں چاہتا. تو یقیناً یہ ایک بہت ہی جو ہے تشویشناک صورتحال ہے. اور سماج کہاں جا رہا ہے، یہاں ایک بڑا کوشچن مارک پیدا ہوتا ہے کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے، سماج کدھر جا رہا ہے، اور ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں ناکام کیوں ہیں. یہ سوال جو ہے مسلسل اٹھ رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ہی جو ہے باضابطہ اقدامات کریں. اور حکومتوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ آخر اس طرح کے واقعات میں تسلسل کے ساتھ اضافہ کیوں ہو رہا ہے،
اور اس پہ کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے۔ برائے ناظرین، ہم آپ کو ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کشن ریڈی پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کو روک رہے ہیں ریاست کی فنڈنگ کے لیے، ریاست کے پروجیکٹس کو منظوری دینے سے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خاص طور پر BRS اور BJP ریاست تلنگانہ کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ کل وہ ون پرتی میں آپ دیکھیں گے، محبوب نگر کے ون پرتی میں اقلیتی خواتین میں سلائی مشینز کی جو تقسیم کی تقریب تھی اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی جانب سے جو کی گئی تھی، تو آپ بتا دوں کہ اس میں خطاب کر رہے تھے۔ تو بہرحال اس تقریب میں نہ صرف ڈپٹی چیف منسٹر بلکہ کئی ریاستی وزراء اور MLC جناب عامر علی خان بھی موجود تھے، بطور مہمان خصوصی انہیں مدعو کیا گیا تھا۔ تو بہرحال تقریب تو بہت اچھی رہی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کر جو صحت مندانہ رجحان ہے وہ قوم کو، اور خاص طور سیلف ہیلپ گروپ جو ہیں اس کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر مسلم خواتین کو سجا صاحب چاہیے کہ وہ سیلف ہیلپ گروپ بنا کر حکومت کے جو اسکیمز ہیں ان سے استفادہ کریں، کیونکہ اگر حکومت کے پاس جو اسکیمز ہیں، ہمارا جو بجٹ ہے وہ واپس چلا جاتا ہے اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کا، تو ایسے میں اقلیتی جو بجٹ ہوتا ہے اس کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ جی بالکل، یقیناً دیکھیے گزشتہ روز جو ہے سیلف ہیلپ گروپ کے تحت جو ہے کچھ فلاحی اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے، اور یقیناً جو ہے حکومتوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں سنجیدہ اقدامات کیے جائیں، اور جو ہے اس کو عملی شکل دینے کے لیے موٹیویٹ کیا جائے، آفیسروں کو بھی، ترغیب دی جائے، ڈپارٹمنٹس کو بھی، اور جو ہے پارٹی لیڈرز کو بھی، اور پارٹی کے ذمہ داروں کو بھی، ہر لیول پہ دیکھیے گاؤں کے لیول پہ اس سلسلے میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ترغیب جب دی جائے گی لوگوں کو، اور فلاحی اسکیمات سے استفادے کے لیے لوگوں میں بیداری پیدا کی جائے گی، تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب چلتے ہوئے ہم اپنا پروگرام بھی اختتام کو پہنچائیں گے۔ ایک دو خبریں ہمارے پاس ہیں، اور ایک آپ کو بتا دیں گے کہ 7 مارچ کو آندھرا پردیش و بہار اسمبلی کے باہر مسلم پرسنل لاء بورڈ نے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ احتجاج وقف ترمیمی بل کو لے کر کیا جا رہا ہے۔ اگر چندرا بابو نائیڈو کی جو تلگو دیشم ہے اور بہار کی چیف منسٹر، بہار کے جو چیف منسٹر ہے نتیش کمار، ان کی پارٹی مودی حکومت کی اس معاملے میں تائید نہیں کرتی، تو پھر سمجھے کہ یہ بل منظور نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر موقوفہ جائیدادوں کو تباہ کرنے، موقوفہ جائیدادوں پر قبضے کرنے، موقوفہ جائیدادوں کا ناجائز استعمال کرنے کے لیے اور ہتھیانے کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے، اور اس بل کی مخالفت کی جانی چاہیے، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ نے آندھرا پردیش اسمبلی اور بہار اسمبلی کے روبرو احتجاج کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ایک اور خبر حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہے، اور حیدرآباد کا بیگم پیٹ ایئرپورٹ بہت زیادہ مشہور ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، 2008 تک جب راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ قائم نہیں کیا گیا تھا، لیکن 2008 سے جیسے ہی آپریشنل یعنی اس کی سرگرمیاں شروع ہو گئی راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی شمشاباد کی، تو پھر حیدرآباد کا بیگم پیٹ ایئرپورٹ جو 1930 میں قائم کیا گیا تھا، نہ حضور نظام نو امیر عثمان علی خان بہادر کے حکومت میں، تو اس کی اہمیت ختم ہو گئی تھی، وہاں اس ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ اس ایئرپورٹ کو کمرشل فلائٹس کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا، اس بات کے اشارے بھی مل گئے ہیں۔ جی دیکھیے، ظاہر سی بات ہے، جب ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ قائم کیا گیا تھا راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، تو اس کے بعد جو ہے یہاں سے اس کو شفٹ کر دیا گیا تھا۔ دیکھیے ایک ترقی کا مسلسل عمل ہوتا ہے کہ جب ہم اگر پیچھے کی طرف جائیں گے، تاریخ کو پیچھے لے جائیں گے، تو بس ڈپو بھی جو ہے ایک بس ڈپو وہاں پہ ہوا کرتا تھا ایملی بن میں۔ جی ہاں، جی ہاں، ایملی بن سے پہلے CBS جو ہوتا تھا ایک یورپین اسٹائل کا، تو جب نیا بس اسٹیشن بنا مہاتما گاندھی بس اسٹیشن، تو اس کو جو ہے بند کر دیا گیا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی بیگم پیٹ ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن اب حکومت نے سوچا ہے کہ یہ ویسٹیج ہے، مینٹین تو کرنا ہے آپ کو ایئرپورٹ کو، تو جب ہم مینٹین کر رہے ہیں تو کیوں ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے اس کو جو ہے پھر سے دوبارہ سے جو ہے بحال کیا جائے۔ یقیناً اس سے جو ہے مالی فائدہ بھی ہوگا، ورنہ تو ایئرپورٹ مینٹین کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کروڑوں روپے اس پہ صرف ہو رہے تھے۔ تو بہرحال حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اور خاص طور پہ ایئرپورٹ اتھارٹی، شہری ہوا بازی کے محکمے نے جو ہے اس سلسلے میں اقدامات کیے ہیں، تو یہ خوش آئند بات ہے۔ تو کوئی بھی چیز فضول نہیں جانی چاہیے۔
برحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.